60 या स्टोरी लाइन 360 या मरूची जो कि मैं एक अहम बाहरी बित्ते प्रोग्राम है आ बित्ते के सेनेट जो इजलास बुता पीरे रोचा सादिक संजरानी साहब जो कि सरूकिया बुता ए सेनेट इजलास से एक बास अहम तहरीक पेश करने बुता ए तहरीक जो ऐसे सेनेटर मुश्ताक अहमद निमगा ची पेश करने बुता ए नु तहरीक ची बुता कमुई तहरीक के बाबत शुमार सरपदी दे कि तहरीक बुता के हक दो तहरीक जो मौलाना हिदायतुर रहमान और ये साथी जो दसगीर करने बुता का आयनी हिमायत ए तहरीक पेश करने बुता सेनेटर साहब निमगा ची सेनेटर मुश्ताक साहब निमगा ची ए जो ऐसे एक तहरीक पेश करने बुता और ये मुतालबा करने बुता कि एच दराइनी कार मौलाना साहब या मौलाना साहब जो तहरीक चला गई आइए तो का ग्वादरा एच भी गैर कानूनी कार कनक न बुता जो कि चलो दो एजेंडा बुतगा जो कि तस्लीम कनक बुतगा सरकार निमगा छे गप्पा में दरोजानी तो आ जब यक रंदी तस्लीम कनक बुतगा ये अमल दरामदी वसा प्रोटेस्ट निश्तगा बुतगा गुड़ पर्चा जैसे आए दसगीर कनक बुतगा नो ये तहरीक दरगत जिससे सेनेटर साहब हमारा सेनेटर मुश्ताक अहमद हमारा ज्वाइन को स्टोरी लाइन 360 ये वशत कनी और ये तहरीक दरगत आई के का मुझस्तो पुरस कनी। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सेनेटर साहब जो आपने तहरीक पेश की उस तहरीक के हवाले से ज़रा बताइएगा और ये भी हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो तहरीक आपने पेश की है अगर उस पर अमल नहीं होता तो आगे का कोई लाए अमल आप लोगों ने आपकी जानिब से जो मज़ीद सेनेटर्स भी आपके साथ हैं तो उनकी जानिब से कोई आगे हिकमत अमली है? बहुत शुक्रिया। मैं वश टीवी का मशकूर हूँ कि ये मसला उन्होंने उठाया है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान और फिर बिलखसूस गवादर और मकरान डिवीजन के लोग जो तहरीक चला रहे हैं बड़े मजलूम हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया उनको तवज्जो उस तरह नहीं दे रही जिस तरह की देना चाहिए। ये तहरीक मैंने उठाई थी कि गवादर और मकरान डिवीजन के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं और जिसमें हक दो तहरीक ने दर्द दिए थी और फिर हुकूमत ने खुद उनके साथ मुआहिदा किया और अब उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं, उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए हैं, तो इसको ईवान में ज़ेर बहस लाया जाए और इस हवाले से हुकूमत हमें वजाहत दे। तो इस पे तफसील से बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अपोजिशन बेंचों से भी सेनेटर्स ने बात की, हुकूमती बेंचों से भी सेनेटर्स ने बात की और फिर वजीर ने रिस्पांस भी दिया। अगरचे उस रिस्पांस से हाउस मुतमईन नहीं हुआ था, मेंबरान मुतमईन नहीं हुए और हमारा इरादा है कि हम दोबारा इस इशू को उठाएंगे। लेकिन एक बात हुकूमत को भी वाज़ेह हो गई और पार्लियामेंट को भी वाज़ेह हो गई और पाकिस्तान के अवाम को भी वाज़ेह हो गई कि जो गवादर में हक दो तहरीक है वो अपने मसाइल के लिए हैं। वो यही चाहते हैं कि यहाँ से मंशियात के अड्डे ख़त्म हो जाएं, चेक पोस्टों पर जो तस्जील हो रही है वो ख़त्म हो जाएं, ट्रॉलर जो माफिया है और जो हमारा रिज़्क के ऊपर गवादर के लोगों के रिज़्क के ऊपर डाका डाल रहे हैं वो खत्म हो जाएं और ये ट्रॉलर जो है अरबों रुपए का करप्शन, हुकूमती करप्शन से ये सब कुछ कर रहे हैं और इसी तरह मिसिंग पर्सन्स का मामला हल हो जाए, गवादर को पीने का साफ पानी मिल जाए, वहाँ बच्चों को तालीम, सेहत और के सहूलियात मिल जाए, नौजवानों को रोजगार मिल जाए। बिल्कुल जायज मसाइल हैं। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ बॉर्डर को खोल दिया जाए ताकि लोग बॉर्डर ट्रेड करें। दो ही चीजों के ऊपर लोगों के रोजगार का इन्हिसार है, बॉर्डर ट्रेड और समंदर के ऊपर, और दोनों के ऊपर आसिबीन जो हैं वो काबिजीन जो हैं वो कब्जा हैं और लोगों को अपनी जायज हुकूक से महरूम कर चुके हैं। तो ये और इसको मान चुके हैं बलूचिस्तान की हुकूमत, यानी 3 दरने इन्होंने दिए और वजीर आला बलूचिस्तान मैंने वो कॉपी दिखाई, वो पेपर दस्तावेज मैंने दिखाया हाउस के अंदर कि इसमें बलूचिस्तान हुकूमत की दस्तखत है और मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच साहब के दस्तखत है। ये मान चुके हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई अमल दरामद ना होना, इससे मजबूर होकर उन्होंने तीसरा दर्जा दिया और वो धरना भी 2 माह जारी रहा और फिर भी कोई पूछने के लिए नहीं गया, तो उन्होंने एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया। आप बजाय इसके उनके मसाइल हल करते, आपने उसके ऊपर फौज एक्शन किया, पुलिस एक्शन किया, FC एक्शन किया, आपने आंसू गैस फेंके, आपने लाठी चार्ज किया, आपने उनके ऊपर तशद्दुद किया, आपने रियासती जबर का इस्तेमाल किया, अपने खवातीन को और बच्चों और बूढ़ों को तक नहीं बख्शा, आपने उनके ऊपर मुकदमात कायम किए, 230 मुकदमात। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 5000 कारकुनान को उन्होंने
اس شامل مقدمہ کیا ہے. 56 موٹرسائیکلوں کی لسٹ میں نے دکھائی. 56 موٹرسائیکل پولیس اور ایف سی لے گئے ہیں. جی سینیٹر صاحب ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کونسلران کے آج بلدیاتی الیکشن میں جو کامیاب کونسلران تھے انہوں نے عہدے لیے جو دوسرے مرحلہ پہ تیسرا, اور اس پہ جو ہے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی جو منتخب کیے گئے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گوادر میں کلین سویپ کیا گیا تھا. تحریک کے جو دو تحریک کے کارکنان تھے جو امیدوار تھے انہوں نے بھاری اکثریت میں کامیابی حاصل کی اور اب ان میں سے کئی جیل میں موجود ہیں. تو جس طرح سے آج ایک انتخابات ہوئے تو وہ کونسلران جو کامیاب ہوئے ہیں کیا ان کو ووٹ کا حق بھی ان کا ضائع نہیں کیا گیا؟ بالکل بالکل بالکل. یہ دیکھیں 34 سیٹیں وہ 40 میں سے جیت چکے ہیں جی. اور آپ منتخب نمائندوں کو اگر ان کے اوپر جعلی FIR اور ان کو دہشت گرد قرار دینا, ان کے اوپر تشدد کرنا, ان کی تذلیل کرنا, پھر ان کو اپنے ووٹ کے جائز حق سے محروم کرنا, اپنے الیکشن کے جائز حق سے محروم کرنا, یہ فسطائیت ہے, یہ فاشزم ہے. اور اس طریقے سے نظام نہیں چلتا, اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. اس سے ہم نے طے کیا ہے سینیٹرز نے کہ ہم دوبارہ اس ایشو کو چند دن کے بعد اٹھائیں گے اور ہم حکومت سے کہیں گے کہ کم از کم اگر صوبائی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ہاؤس آف دا فیڈریشن کی حیثیت سے سینٹ آف پاکستان کی کمیٹی بن جائے اور ہم جا کے ان چیزوں کو دیکھیں اور کسی طریقے سے گوادر کے لوگوں کی جو تکالیف ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کی درد ہیں, ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہم اس جدوجہد کو پارلیمنٹ کے فلور پر, سینٹ کے فلور پر جاری رکھیں گے. ہم حق دو تحریک کے ساتھ ہیں, مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب, حسین واڈیلا صاحب اور باقی جتنے بھی لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ہیں. گوادر کے عوام گوادر کی مٹی کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان کے حقوق کے یہ جائز جدوجہد ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جی مشتاق صاحب, جیسے کہ سرکار ہے بلوچستان کی وہ کہتی ہے کہ ہمارے اختیارات میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں بلوچستان ایک بااثر اختیار قومی اسمبلی میں بھی رکھتا ہے اور سینٹ میں بھی رکھتا ہے. بلوچستان کے جو ہے نمائندے موجود ہیں. اگر ہم لوگ چیئرمین کے سینٹ کی بات کریں ان کا بھی تعلق بلوچستان سے. اگر سرکار بلوچستان کی صوبائی سرکار وہ بول رہی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ مسئلے حل کروں, تو جو نمائندے بلوچستان کے بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ جو ہے عہدے پر ان کا بھی کچھ فرض نہیں بنتا؟ اور دوسری بات یہاں پہ آپ BNP مینگل کی خاموشی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو مطالبات مولانا صاحب کے ہیں یہ تو وہی مطالبات ہیں جو کہ BNP مینگل انہی کے دعوے, جی اختر مینگل صاحب ان کے جو ہے دعوے کرتے ہیں اور ان کا سارا منشور اسی پر ہے, ان کا ایجنڈا ہی سارا یہی ہے. یہ جو قوم پرست جماعتیں اس طرح کی ہیں جو ایک جاگیرداریت اور سرداریت کے پس منظر میں ہوتی ہے, یہ ان کے دانت جو ہیں جس کو کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت, کھانے کے اور دکھانے کے اور, تو یہ ان کے دکھانے کے دانت تو ہوتے ہیں کہ قوم کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں, مخلص بنتے ہیں, قوم کی تکلیف بیان کرتے ہیں, لیکن جب ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو یہ قوم کو بھول جاتے ہیں, عوام کو بھول جاتے ہیں, اپنی مٹی کے مفاد کو بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کے پاس اختیار نہیں ہے, تو کس لیے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کس لیے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کس لیے حکومت کے کوریڈور کے اندر وہ موجود ہے؟ چھوڑ دو نا, کرسی کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ یہ کرسی ہے یا کوئی ان کا جنازہ ہے کہ ووٹ نہیں سکتے اس سے؟ اس لیے یہ بالکل فراڈ ہے, یہ بالکل دھوکہ ہے کہ وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اور صوبائی حکومت کے پاس, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو اس وقت ایک پیج پر ہے, اتحادی ہے ایک دوسرے کے. وفاق اور صوبے میں تو ایک ہی اتحاد کی حکومت ہے. تو اگر آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر لیں, جو کچھ نہیں ہے تو وہ اپنی اتحادی حکومت سے کروائیں. نہیں کر سکتے تو عوام کو بتا دیں کہ یہ میں نے کر لیا, یہ وفاق کا ہے, اس سے میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جو کچھ آپ کے اختیار میں تھا آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ کے اختیار میں تو یہ تھا نا کہ آپ ان کو کم از کم جائز احتجاج کا حق دے دیں, آپ نے تو ان کو وہ نہیں دیا. یہ تشدد کرنا, جیلوں میں بند کرنا, 230 مقدمات قائم رکھنا, 60 موٹر سائیکلیں چورانا اور بچوں, خواتین اور بوڑھوں ان کے اوپر تشدد کرنا, یہ کوئی وفاق کا اختیار ہے؟ یہ تو آپ نے کیا ہے. تو بالکل یہ فراڈ ہے اور یہ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں.
جی مشتاق صاحب، ایک اور بات بھی نے کہا، ایک تاثر یہ کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے اپنے حق کے حصول کے لیے بندوق اٹھاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان نے آئین کے زمرے میں، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جائز حقوق مانگے اور عوام کے لیے مانگے. کوئی بھی ایسا ان کا مطالبہ نہیں ہے جو ان کے ذاتی مفاد پر ہو. تو پھر اس طرح کے ایک مطالبہ اگر کیا جا رہا تھا، اس کو فروغ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، اس سے تو باغیانی جو ایک سوچ ہے، ایک رویہ، اس کو اور زیادہ جو ہے فروغ ملے گی اور تقویت ملے گی. چاہیے تو یہ تھا کہ جو مولانا ہدایت الرحمان جو طریقہ کار استعمال کرے تھے، اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جاتی، تاکہ جو اور بھی لوگ ہیں وہ بھی اسی راہ پر آئیں اور آئین کے زمرے میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات جو ہے مانگے، مطالبات سامنے لائے. دیکھیں، یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ وفاقی صوبائی حکومتیں، ریاست اور ریاستی ادارے لوگوں کے پرامن سیاسی، آئینی، جمہوری جدوجہد کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس راستے سے حقوق حاصل نہیں ہوتے. نہ صرف تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو لوگ آئینی، جمہوری، پرامن جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، نہ صرف ان کو حقوق نہیں ملیں گے بلکہ ان کی اسی طرح تذلیل ہوگی، ان کو اسی طرح دہشت گرد گردانا جائے گا، ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ راستہ چھوڑ دے، آئینی جدوجہد کا، جمہوری جدوجہد کا، قانونی جدوجہد کا، پرامن جدوجہد کا، اور وہ جا کے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں، وہ جا کے بغاوت کی طرف چلے جائیں. تو یہ ریاست خود یہ کام کر رہی ہے. اس سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عقل سے کام لیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اقتدار کے نشے میں جغرافیے سے نہ کھیلیں، پاکستان کی سالمیت سے نہ کھیلیں، اس وطن کے مستقبل سے نہ کھیلیں. یہ نوشتہ دیوار ہے اور یہ میری ان سے اپیل ہے کہ وہ یہ حرکت نہ کریں. ان لوگوں کو رہا کریں، مقدمات واپس لے لیں، دفعہ 144 اٹھائیں اور سب قائدین اور کارکنان کو رہا کریں، اور ان کے جو مطالبات ہیں جس پہ صوبائی حکومت دستخط کر چکی ہے وہ پورا کریں. جو ان کے اختیار میں نہیں ہے صوبائی حکومت ہے، وفاق جا کے اس کو پورا کرے. وفاق اگر سی پیک وہاں پہ قائم کر رہی ہے، پورٹ بنا رہی ہے، وہاں پہ سی پیک کی سڑکیں اور وہ بنا رہی ہیں، ایئرپورٹ بنا رہی ہیں، تو کیا ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ ان کے جائز مطالبات مان نہیں سکتے؟ اس لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو جا کے ان کے مطالبات مان لینے چاہیے، ان کو رہا کرنا چاہیے، دفعہ 144 اٹھانا چاہیے. سینیٹر صاحب ایک بات بتاتی چلوں کہ سارے یہ مطالبات منظور شدہ ہیں، ایسا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے کہ جو منظور نہیں ہوئے. مطالبات سارے منظور ہوئے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو پچھلے سال ہوا تھا دھرنا، وہ مذاکرات کے جو ہے منظوری پر تھا. یہ اس سال کا جو دھرنا تھا 2022 کا، وہ اس پہ تھا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. بالکل ایسا ہی ہے. مطالبات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مطالبات کو عملی کیا جائے، ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. کاغذ کے اوپر تو انہوں نے مان لیا ہے، لیکن ماننا اس کو نہیں کہتے. یہ تو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یہ تو انہوں نے فراڈ کیا ہے. ماننا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جب دستاویز پہ دستخط کر لیے تو آپ اس کے عمل درآمد کر لیں. بالکل سینیٹر صاحب، تو پھر وزیر اعلیٰ آ کے گوادر 5-5 ہزار روپے نہیں بانٹتے نا، وہ آ کے بولتے کہ میرے اختیارات نہیں ہیں، آپ وفاق سے جا کے بات کریں. وہ آئے، دستخط کیے اور جہاں خواتین میں 5-5 ہزار بانٹے. تو یہ بھی تو ایک دھوکہ ہی ہوا نا بلوچستان اور خاص طور پہ گوادر کی عوام کے ساتھ اور مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ. یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے. اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح دھوکہ دے کر عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. گوادر کے عوام جان چکے ہیں، مکران کے عوام جان چکے ہیں، بلوچستان کے عوام جان چکے ہیں. وہ طویل جدوجہد کے لیے تیار ہیں. وہ ہر قسم کی سختی، تکلیف، مصیبت اور امتحان اور آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ان کو موقع تو دیں گے لیکن ان کے فراڈ میں، ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. وہ انتھک جدوجہد اپنے مطالبات کے لیے، اپنی حد و تحریک کے لیے کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک وہ اپنی مٹی کو، اپنی عوام کو ان کے جائز آئینی دستوری حقوق نہ دلائیں. اب ان دھوکوں کا، ان فراڈ کا
اور ان عوام کے جذبات اور احساسات کے کھیلنے کا زمانہ گزر چکا ہے. جی سینیٹر صاحب، ہم جیسے جانتے ہیں جماعت اسلامی کا ایک بہت اہم فیس ہے مولانا صاحب بلوچستان میں، تو بلوچستان کے لیے اور مولانا صاحب کے لیے جماعت اسلامی کا کیا ایک آگے جا کے پروگرام ہے؟ کیا وہ جو ہے کوئی پروٹیسٹ کریں گے یا اپنی جو ہے کوئی تحریک چلائیں گے اگر مولانا ہدایت الرحمان کو آزادی نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ابھی بھی کئی کیسز میں ان کو ضمانت نہیں ملی، چند میں مل گئی ہے اور کچھ میں ان کو نہیں ملی ہے. جماعت اسلامی حق دو تحریک کے ساتھ ہے. یہ ایک جائز تحریک ہے، آئینی جمہوری قانونی تحریک ہے، عوام کے اپنے حقوق کی تحریک ہے، اور یہ پورے عوام کی تمام اسپیکٹرمز اس میں شامل ہیں. پورا پولیٹیکل اسپیکٹرم، پوری وہاں کے سوشل اسپیکٹرم اس کے اندر شامل ہے. جماعت اسلامی اس کے پشت پہ کڑی ہے. بلوچستان کی جماعت اسلامی بھی، پاکستان کی جماعت اسلامی بھی. ہم نے پہلے بھی پورے پاکستان میں گوادر اور بلوچستان کے عوام سے یکجہتی کے لیے جلد سے جلوس مظاہرے کیے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ سینٹ کے فلور پر اس کو اٹھایا ہے، آئندہ بھی اٹھاؤں گا. میں حق دو تحریک کا نمائندہ ہوں سینٹ آف پاکستان کے اندر، اور میں حق دو تحریک کے احساسات اور جذبات کو ریفلیکٹ کروں گا، اس کا آواز اٹھاؤں گا پاکستان کے ایوان بالا کے اندر. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا، ہم دیکھیں گے حالات کو، جب مشورہ بھی کریں گے حق و تحریک کے قائدین کے ساتھ، جس طرح ان کو تعاون درکار ہوگا وہ تعاون دیں گے، اور ضرورت پڑی تو پورے پاکستان کی شاہراہیں اور سڑکیں بھی ان کے لیے بلاک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. سینیٹر صاحب مارا گمگا پتران کنے گا ہوتا ہے یہ گوشہ گمی بوتا ہے کہ جماعت اسلامی مولانا ہدایت الرحمان تحریک ہمراہ اشتاتا، اور آئیے جب تک بحالی نبی یہ رہائی نبی آئی وتی زہر شانی امی وڑا ریکارڈ کنتے انچکے مزانی سینیٹر مشتاق احمد صاحبہ جو استے یک تحریک پیش کتا سینٹ تو کا سینٹ تہا امی گوشتہ کے چلو دو نکاتانی سرا جب کہ حکومتا وتی پلہ مرضی درشان کوتا اور آئے منظور کو تگا ایجنڈا منظور کوتا وزیر اعلیٰ بلوچستان دستخط کو تگا گوڑا باہری آئینی عمل درآمدی وسط نشتگی پروٹیسٹ سرا فورس کارمس کنگ مبوتے مولانا ہدایت الرحمان دستگیر کنگ بوتا، اور مولانا ہدایت الرحمان سر یک نہ دونا بعضی کیسز جو استے نبشتہ کنگ بوتا گا، اور آئیے تنی گتا کیسز آنی تہا ضمانت نرس تک انچو کہ مزانے کے جو سیاسی راہشون ہیں حسین واڈیالہ صاحب آئیے رستر، لیکن جو اسے مولانا صاحب کی سے تہا انگا تک آئیے ضمانت نرس تک. مولانا صاحب ہدایت الرحمان جو کیس چارے گئے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راہشون ایڈوکیٹ راہب بلیدی صاحب آئیے ہمارا جوائن کو تھا اسٹوری لائن 360 آئیے گما گپوتران کنی اور معلوم کنی کہ مولانا صاحب کیس کو زیادہ رستہ ہے. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. وعلیکم السلام میڈم. ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر اب کہاں تک مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا کیس پہنچا ہے اور ان کی جو ہے رہائی کی کوئی امید ہے بھی یا نہیں؟ جی ان کی اکثریت کیسوں میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، ایک دو کیس ان کی باقی ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ان کا ہو جائے گا. کیونکہ سب سے پہلے جو جتنے بھی کیس تھے ان میں جو مین اکیوز تھا حسین واڈیلہ صاحب والے، وہ سب اس کیس میں وہاں پہ ضمانت پہ ہیں، اور تقریباً 17 کے قریب ایف آئی آر درج کی گئے تھے. ان تمام کیسوں میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. اب چونکہ ان کے کیس جو کہ گوادر کی عدالت میں ہے، تو ان میں اکثریت کیسوں میں وہ مولانا ہدایت الرحمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. 2-3 کیسوں میں انشاءاللہ وہ بھی عنقریب ان کا ضمانت ہو جائے گا. جی بلیدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات ہو گئے ہیں، وہ بھی جو ہے حق دو تحریک کے جو کامیاب کارکن ہیں ان کے بغیر ہو گئی ہے، تو کیا اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں یہ عوامی جدوجہد تھا حق دو تحریک والوں کا، وہاں کے عوام منظم تھے، لوگ منظم تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، پھر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جیل چونکہ یہ ایک حصہ ہے، سیاسی عمل ہے، سیاسی جدوجہد کا حصہ ہے. بہت سارے قائدین ہیں جو جیل میں رہتے ہوئے بھی ان کی جو کارکنان نے کامیابی حاصل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حسین واڈیالہ اور مولانا ہدایت الرحمان ان کے کارکنان مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے جدوجہد کی ہے، عوامی رائے کی طرف آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان چونکہ اس وقت جیل میں ہیں، لیکن ان کی کارکن نے جو کامیابی حاصل کی ہے یہ مبارکباد کے مستحق ہے. ولیدی صاحب، تو اب کب تک متوقع ہے کہ مولانا صاحب کو آزادی یا کہیں ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی؟ میرے خیال میں 2-4 دنوں میں ان کے ہو جائے گا، جتنا زیادہ لمبا نہیں، کیونکہ تمام کیسوں میں چالان جمع ہو چکا ہے.
सवाई एक दो केस के तो उनका भी चालान जमा होने वाला है, तो एक दो दिनों में मौलाना आजाद रहमान साहब जो है इनकी जमानत हो जाएंगे। जी बुलैदी साहब, एक कानूनी जो है बात मालूम करना चाहूँगी, क्या जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि कहीं अगर एक दफ़ा एक सूबे में आपके पास जो है केस दर्ज किया जा चुका है तो दोबारा से केस दर्ज नहीं किया जा सकता, तो क्या मौलाना हिदायतुर रहमान पे कहाँ कहाँ से और इतने सारे एफआईआर क्यों दर्ज किए गए? मैं समझता हूँ कि ये खुद गैर आईनी गैर कानूनी एफआईआर थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दी हुई है। उस फैसले के मुताबिक जो कि एक वक़्त की एक ही एफआईआर होता है। तो मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके अकीदो तहरीक के कारकुनान हुसैन वालिल्लाह समेत लोगों के खिलाफ 20 से ज़ायद एफआईआर दर्ज किए हुए हैं, जिससे बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मैंने चैलेंज किए हुए। हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट इनकी तमाम एफआईआर को ख़त्म कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। जैसे मैं गुमा गपुत्रान करने गौतौशी हमें तरीक़ेकार के अकबरे अगर एक वाक़े सर्रा एफआईआर दर्ज करने बुतक और दोबारा एफआईआर दर्ज करने न भी बलंचु मजानी के हक दो तहरीक राशुनानी सर CH अगेश एफआईआर दर्ज करने बुतगा बुलैदी साहब हमें गोशक बुता कि मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये चीज़ें चैलेंज करने के वास्ता जैसे पटिशन दायर होता कि ताकि बाकी जो अमित एफआईआर रद्द करने विवा शमा गपुत्रान इश्कुतनते सेनेटर मुश्ताक साहब और एडवोकेट सावे एदा मजदूरी गुंडी ब्रेक एक ब्रेक अच्छे पद मवातिर का एक ई शिकायती सेल जो कि क्वेटे कायम करने बुता आज चाहिए ये महलूक चू इस्तेमाल खुद का और इसे मोल मुराद चाहिए इसे उस हमारा ज्वाइन करते जैसे कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ सही साहब ब्रेक अच्छी वातिर भाई और आइए का पुत्राना हिश्कनी और आइए जैसे इधरगता ई शिकायत सेल इधरगता मालूमात और सरपदी हासिल करें। वशद कना एक रंदी पदा गुलीराज शुमरद एक वशियाली दें कि ई शिकायत सेल यानी ई कंप्लेन सेंटर इफ्तिताह जैसे मीर अब्दुल कुद्दूस पेसेंट जो निमगा चिकनक बुता ए मरागिश जैसे चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ अखीली और ईदेगे मरदम जैसे हवार बुतगा और जो कि सेल इंचार्ज अलहदाद काकर साहब आइए भी जैसे कमो बाज ब्रीफिंग दाता बुता गुड़ा मारा जैसे ए वाहदा प्रोग्राम है ज्वाइन कोता बाबर यूसुफ सही साहब जो कि कोऑर्डिनेटर बलूचिस्तान CM में आई गुमा गपुत्रान कने और मालूम कनी कि ई सेले मकसद चाहिए और माहलू की चीची फ़ायदा चिस्कुत करना। अस्सलाम वालेकुम बाबर यूसुफ सही साहब। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर जो एक ये ई शिकायत सेल कायम किया गया है इसके हवाले से ज़रा तफसीलात बताइएगा कि ये क्या है और इसका मकसद क्या है और कौन कौन से महकमे जो है इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं वश न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह वश न्यूज़ अवामी मसलों पे जो आवाज़ उठाती है, आज सिर्फ एक ऐसा मसला या एक ऐसी चीज़ जो अवाम से रिलेट है आपने इस प्रोग्राम में मुझे लाइन पर लिया। अवामी शिकायत थी कि लोगों की सरकारी महकमों में शिकायत होती हैं, उन शिकायत को हल नहीं किया जाता, तो अवामी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने ई कंप्लेंट सेल बनाया है। इस कंप्लेंट सेल में आप अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर अपनी तमाम शिकायत सरकारी महकमों से मुतल्लिक, अफसरान से मुतल्लिक, मेरिट डिमेरिट से मुतल्लिक, करप्शन से मुतल्लिक, कमीशन से मुतल्लिक अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और इन कंप्लेंट्स को वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो खुद देखेंगे। ज़ाती तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं इसको मॉनिटर करूंगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है बलूचिस्तान के ऐसे इलाके भी हैं दूर दराज के जहाँ पर मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता, जहाँ पर इंटरनेट काम नहीं करता, उन लोगों की सहूलत के लिए हमने क्या किया कि इसके लिए एक फॉर्म भी हमने रखा है। वो फॉर्म आपको वज़ीर आला सेक्रेटरीट की गेट से भी मिल सकता है। वो फॉर्म आपको वैसे भी अवेलेबल होगा, हम अखबारों में उस फॉर्म को देंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, उसको हम एडवर्टाइज करवाएंगे। अगर आपको कोई किसी महकमे से मुतालिक कंप्लेन है, अपने डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन है, अपने ज़िले में कंप्लेन है, सूबाई हुकूमत के किसी महकमे से, तालीम से, एजुकेशन से, उसमें तमाम महकमे आ रहे हैं, कहीं पर भी आपको कोई कंप्लेन है आप उस फॉर्म पर अपनी कंप्लेन लिखते हैं और वो कंप्लेन लिखकर आप हमें जो है अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी के साथ भेजेंगे। हम इंशाल्लाह वादा करते हैं कि आपका नाम उसको हम सभी राज में वो मसला सुना जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि अगर ई कंप्लेंट सेंटर बना रहे तो इसका मतलब है कि फास्ट से फास्टर काम होगा। तो आप जी 24 आवर्स CM साहब की ये डायरेक्शंस हैं, CM साहब का ये हुक्म है कि विद इन 24 आवर्स हमने कंप्लेंट्स को दूर करना है, विद इन 24 आवर्स हमने कंप्लेंट के ऊपर जो है ना उसका सोल्यूशन निकालना है और मसले को हल करना है। हमने एक टीम से दिखाई है और वज़ीर आला साहब खुद इसको वज़ीर आला साहब ने अपने फ़ोन में भी इस ऐप को डाउनलोड किया है और वो खुद देख रहे हैं अवामी शिकायत के किस महकमे से मुतल्लिक, किस ऑफिसर से मुतल्लिक या किस ज़िले से मुतल्लिक शिकायत आ रही हैं। 24 आवर्स में मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम इन कंप्लेंट्स को इंशाल्लाह दूर करेंगे।
جی بابر یوسف زئی صاحب، اس سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچے گا ذرا یہ بتائیے گا، اور یہ جو ہے کمپلینٹس کون کون سی شہروں سے یا اوور آل بلوچستان سے سنی جائیں گی یا صرف کوئٹہ سے سنی جائیں گی؟ نہیں، یہ پورے بلوچستان کے لوگ اس میں کمپلین کر سکتے ہیں، پورے بلوچستان کے لوگ شکایات درج کروا سکتے ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کمپلینز ہوں گی ان کو سی ایم صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور جی تمام محکموں سے متعلق پورے بلوچستان میں آپ کو کسی بھی سرکاری محکمے میں کوئی ایشو ملتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک بہت برگی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، اور بلوچستان میں بہت دور دور اضلاع ہیں، بہت دور دور ڈسٹرکٹس ہیں. تو اگر آپ کی کوئی کمپلین ہوتی ہے، آپ کی کمپلین کے ذریعے یا مینول فارم کے ذریعے کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب اس کو دیکھیں گے، اور 24 آورز میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کمپلین کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی اور سالو بھی کریں گے. یہ بلوچستان کی عوام کے لیے عوامی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا ایک بہت بڑا انقلابی اقدام ہے. اس سے پہلے بلوچستان کے لوگوں کی شکایات ہوتی تھی کہ ان کی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ یا وزیر اعلیٰ تک رسائی ممکن نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ عام عوام کی، جو بلوچستان کا عام بندہ ہے، جو بلوچستان کی حقیقی آواز ہے، جو بلوچستان کے حقیقی لوگ ہیں، ان کی رسائی دیکھیں اس طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہوگی. وہ اپنی کوئی بھی شکایت دیں گے، اور ہم نے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جی کسی کا نام بابر یوسف زئی صاحب، جو اگر کوئی مینول اپنا جو ہے شکایت درج کرنا چاہیں گے تو وہ ان کو کوئٹہ آنا پڑے گا یا ایسے سینٹرز دوسرے اضلاع میں بھی بنائے جائیں گے؟ دیکھیں ہر اضلاع میں ہم اس طرح سینٹر ہم نے ویسے آلریڈی ہم نے کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ آفس میں ہم اس کے فارم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور تمام اضلاع میں ہم یہ فارم بھجوا دیں گے. وہ فارم لے کر انہوں نے اگر پوسٹل کر دیں گے، ہمیں پوسٹل ہمارا ایڈریس ہے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا، اس سے ہمیں بھجوا دیں گے. تو ہم لے کر اس کو دیکھیں واپس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم اس کو ڈائریکٹ سی ایم تک ہم رسائی دے رہے ہیں. بلوچستان کی جو عام عوام ہے اسے سی ایم تک ہم رسائی دے رہے ہیں. یہ کمپلین سیل بنانے کا مقصد یہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈی سی صاحب یا کمشنر صاحب کے درمیان میں وہ پھنسے رہے. یہ ڈائریکٹ سی ایم صاحب تک رسائی ہے، اور بلوچستان کی تاریخ میں 75 سال میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ سی ایم ڈائریکٹ اپنی عوام کے ساتھ کنیکٹ ہو. یہ ایک ایسا ای کمپلین سیل بولیں یا ہماری جو شکایات سیل بولیں، ہم نے یہ اس طرح کا ایک میکینزم بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے کہ بلوچستان کا پنجگور کا رہنے والا، تربت کا رہنے والا، گوادر کا رہنے والا، لورالائی کا رہنے والا، مسخیر کا رہنے والا، حب کا رہنے والا، زیارت کا رہنے والا، زوب کا رہنے والا، ڈائریکٹ سی ایم بلوچستان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. جی بابر صاحب، کون کون سے محکمے جو ہے اس کمپلین سینٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ محکمے بلوچستان کے جتنے بھی تمام محکمے، سرکاری محکمے جو صوبائی حکومت کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، وہ تمام محکموں سے متعلق آپ شکایات دے سکتے ہیں. وہ چاہے محکمہ تعلیم ہو، محکمہ صحت ہو، محکمہ اریگیشن ہو، محکمہ ایگریکلچر ہو، محکمہ بہبود آبادی ہو، محکمہ لوکل گورنمنٹ ہو، جتنے بھی محکمے، بلوچستان کی عوام کی یہ ایک آواز ہے. اور یہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ صاحب، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، خود اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کو دیکھیں گے، خود سنیں گے، اور اس پر انشاءاللہ ڈائریکٹ 24 آور میں انشاءاللہ ایکشن ہوگا. جی بس بابر یوسف زئی صاحب، امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو سٹارٹ کیا یہ لانگ ٹرم رہے، شروعات تک صرف محدود نہ رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. بابر یوسف زئی صاحب میں گما تفصیلاتی کا پتران کرنے ہوتا ہے ای کمپلین سینٹر یعنی ای شکایت سینٹر درگتا ایک ایپ یہ ہم بنائے ہوتا، اور ای کمپلین سینٹر سرا جیسے ویب سائٹ شماوتی جیسے کمپلینس کوئی بھی محکمہ بھی آئیے سر جیسے تی شکایت درج کر کریں، چونکہ بابر یوسف زئی صاحب مارا گوشے کا بتا ہے کہ ای جیسے ڈائریکٹ قدوس بزنجو صاحب وطیشیا ہینڈل کرنے گئے، اور آئیے وطی زیر نگرانی ہے. آئیے ہمیں گوشے کہ 24 کلا کے تاہا کڈنی کنک بتا قدوس بزنجو نے مگا چا کہ آ شکایت اشکنک اور آئی سر عمل درآمد کنک بھی تھی. شما کا پتران اشکدن تھی میں نو اسٹوری لائنز 360 ہے واحد حلاس بتا نو منا مومل سینر با اجازت بھی تھی. اللہ میں آ رہے.